अस्सलाम वालेकुम जी। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तुम कॉलेज नहीं गई? उसे किचन में खड़ा देखकर वो यहीं आ गया। उसे देखे बगैर तो वो वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलता था, जबकि अपने पीछे अचानक उसकी आवाज़ सुनकर वो डर गई। अरे तुम तो डर गई, कितनी बार कहा है तुम्हें आदत डाल लो, सारी ज़िंदगी डरती रहोगी क्या मुकद्दम शाह? मुकद्दम शाह ने फासला कम करते हुए कहा। मुकद्दम लाला, आप अचानक कुछ चाहिए आपको? हुरिया ने उसके करीब आने पर घबरा कर पूछा, जबकि उसके उस तरह से घबराने पर उसकी घनी मूंछों के नीचे अनाबी लब मुस्कुराए थे। तुम? एक लफ्ज़ी जवाब आया। हुरिया ने घबरा कर उसे देखा, जो जान लुटाती नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी नज़रों की ताब न लाते हुए वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। मेरा मतलब है तुम कॉलेज नहीं गई आज? मुझे तो लगा था कि दीदारे महबूब आज भी नसीब नहीं होगा। ये जुमला उसने कम आवाज़ में कहा था, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट सुनने की नाकाम सी कोशिश की थी उसने। वो आज ड्राइवर चाचा नहीं आए ना, साईं ने उन्हें शहर भेजा है। हुरिया ने निगाहें नीची रखकर जवाब दिया। तो मुझे जगा देती, गुलाम हर वक्त हाजिर खिदमत है। मुकद्दम ने एक और कदम का फासला कम किया था। जो बड़ी मुश्किल से खिसकते हुए हुरिया ने फासला कायम किया था वो फिर से ख़त्म हो गया। वो मुकद्दम लाला, कितनी बार समझाया है कि मुझे लाला कहकर मत पुकारा करो। वो सख्त लहजे में बोला। उसका मूड ख़राब हो चुका था, इसलिए उसे इसी तरह से किचन में छोड़कर बाहर चला गया। उसका तो कुछ इंतज़ाम करना होगा। अम्मा साईं से बात करता हूँ कि वो हूर के रिश्ते की बात करें। दुल्हन बन के मेरे कमरे में आओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मुकद्दम शाह के जज्बात तुम्हारे लिए किस हद तक बेलगाम हो चुके हैं। वो सोचते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। शाह साईं, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। कल सुबह वो दर्जियानी के पास गई और अपने कपड़े देकर वापस आ रही थी कि उस जालिम ने खेतों में उसके साथ राहत सर पर हाथ मारते ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं किस तरह से उसकी शादी करूँगा? राहत ऊंची ऊंची आवाज़ में सर पीटता रो रहा था। बस करो चाचा, तुम्हारा इंसाफ ज़रूर होगा, तुम घबराओ मत, हम हैं ना। मुकद्दम शाह ने उसको दिलासा देते हुए कहा और फिर शाह साईं की तरफ देखा, जिसका मतलब था कि वो भी उनके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा है। तुम कुछ कहना चाहते हो? शाह साईं ने फैसल की तरफ देखते हुए कहा। शाह साईं, इसकी बेटी ने खुद मुझे बुलाया था, वो पहले भी मुझसे मिलती रही है, फैसल ने कहा, जबकि राहत गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ चुका था। राहत, बैठ जा, क्यों पंचायत की तौहीन कर रहा है? पीछे से एक लड़के ने उसे थाम कर बिठाया। आज जो कुछ हुआ है हमारे गांव में वो इंसानियत की तौहीन है। अकबर तो इस पंचायत की तौहीन हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? आज के इस मुकदमे का फ़ैसला मेरे पोते करेंगे। शाह साईं ने फ़ैसला सुनाकर अपने पोतों की तरफ इशारा किया। बोलो मुकद्दम साईं, क्या फ़ैसला है तुम्हारा? क्या करना चाहिए फैसल के साथ? उन्होंने मुकद्दम शाह से पूछा। इसे बीच चौराहे में फांसी लगा देनी चाहिए। मुकद्दम ने एक ही पल में अपना जज्बात से भरपूर फैसला सुनाया। शाह साईं ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए अब करदम की जानिब देखा। मेरे ख्याल में फैसल को राहत चचा की बेटी से निकाह करवा देना चाहिए, करदम ने कहा। तो मुकद्दम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जबकि शाह साईं ने उसके फैसले पर भी हाँ में गर्दन हिलाई। तो फैसला हो गया। हम कासिम अली शाह आज ये फैसला करते हैं कि राहत की बेटी का निकाह इस जुम्मा को फैसल से होगा, और अगर इस निकाह के बाद फैसल ने बच्ची के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती या ऊंची आवाज़ में बात भी की तो इसका अंजाम उसकी सोच से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। बच्ची की शादी की सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, जहेज़ भी हम देंगे और बच्ची की हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। हम तुम्हें इस बच्ची के लिए मुआफ़ कर रहे हैं फैसल, वरना मुकद्दम शाह का फैसला भी काबिल गौर था। वो कहते हुए आगे बढ़ चुके थे, जबकि मुकद्दम शाह का ऑफ मूड वो देख चुके थे। उसकी शक्ल देखकर करदम शाह का कहकहा करदम शाह ने अपना कहकहा बड़ी मुश्किल से रोका था। मुकद्दम साईं, आपका फ़ैसला गलत नहीं था, लेकिन करदम साईं ने आज आपसे ज़्यादा अक्लमंदी दिखाई है। शाह साईं ने बहुत मोहब्बत से मुकद्दम को समझाया, लेकिन वो उसके मूड से ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि उसको इस तरह सबके सामने अपने फ़ैसले को ना मानना गुस्सा दिला गया है। लेकिन वो अपने लाडले पोते की ज़िद पर किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे। हमने आज शाम हवेली में कुछ लोगों को दावत दी है, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। हुरिया भी अब 19 साल की हो चुकी है। हमने उसी की शादी के सिलसिले में कुछ लोगों को दावत दी है। हम चाहते हैं कि वो अपने घर की हो जाए, वो करदम को बता रहे थे, जबकि गाड़ी में बैठा तीसरा वजूद गुस्से की आखिरी इंतहा पर था। गाड़ी रोको, उसने ड्राइवर को हुक्म दिया। शाह साईं ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, जहाँ से वो उसके गुस्से का अंदाज़ा लगा सकते थे।
کیا ہوا مقدم سائیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہ سائیں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر گاڑی سے اتر چکا تھا جبکہ اسے دیکھتے ہی اس کے چاروں گارڈز بھی اس کے پیچھے آئے۔ میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں، وہ چلایا۔ لیکن شاہ سائیں، آپ کی حفاظت؟ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدم شاہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اس کے غصے سے خوفزدہ گارڈز پیچھے ہی رک گئے، لیکن اسے اکیلا چھوڑ کر شاہ سائیں کے غصے کو ہوا نہیں دے سکتے تھے، اس لیے وہی فاصلے پر رکنا بہتر سمجھا۔ دادا سائیں، مقدم سائیں کو اچانک ہوا کیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس طرح سے ریاکٹ نہیں کیا، کردم شاہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں کردم سائیں، وہ اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہیں، بات کچھ اور ہے۔ خیر جو بھی ہے، شام تک پتہ چل جائے گی۔ وہ زیادہ دیر تک اپنا غصہ اپنے تک نہیں رکھ پاتے، شاہ سائیں نے بے فکری سے کہا۔ آج صبح چاچا سائیں کا فون آیا تھا، وہ لوگ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس بار وہ مقدم شاہ اور سویرا کی شادی کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ کردم شاہ نے پوری بات بتائی، لیکن اس کے بعد بھی قاسم شاہ سائیں کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہ آئی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے بیٹے کی واپسی کی خوشی نہیں منانا چاہتے تھے جو انہیں تب چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا جب انہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ جب ان کا ہنستا کھیلتا گھرانہ برباد ہوا تھا، تب ان کے بیٹے نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان کے وہاں جانے کے 2 سال بعد انہیں پتہ چلا کہ سویرا کے بعد ان کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر ان کی بہو کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اماں سائیں نے انہیں واپس آنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش خون خرابے میں نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو اپنی اماں سائیں کی وفات پر بھی لوٹ کر نہ آئے۔ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی جیسے داماد کو پہلے ہی کھو چکے تھے، لیکن اس دن انہوں نے اپنا آخری بیٹا بھی کھو دیا۔ اس دن ان کے دل سے احمد شاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ 19 سال سے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں پائے تھے، اور نہ ہی دیکھنے کی تمنا تھی اور نہ ہی آنے کی خوشی۔ بے سکونی تھی، اس کی محبت کو اس سے دور کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ کتنی پی چکا تھا اور کتنی اور پی رہا تھا، اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ رات کو حویلی آیا تو حویلی میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک عجیب سی گھٹن اس کے اندر اور باہر تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیشے کی بوتل زور سے زمین پر دے ماری۔ سرخ انگارے نما آنکھوں میں غصہ تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر کردم سائیں جو اسٹڈی میں بیٹھا تھا باہر آیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی آئی اور اکثر اس وقت کردم سے اسٹڈی میں ہیلپ لیتی تھی۔ کیا بات ہے مقدم سائیں، تم ٹھیک تو ہو؟ کردم اس سے 17 دن ہی بڑا تھا، اس لیے ان دونوں میں کبھی کسی نے فرق نہیں کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نام سے پکارتے تھے۔ دادا سائیں کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ ایسی حالت میں جاؤ گے ان کے پاس؟ وہ اسے نشے میں دھت دیکھ کر بولا۔ ہاں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، ان سے بہت ضروری، مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں نشے کے ساتھ ساتھ ضد بھی سر اٹھائے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی شاید سو چکے ہوں گے، اسے بتاتے ہوئے کردم نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں حوریہ کھڑی تھی۔ شاید وہ مقدم شاہ کی حالت سے خوفزدہ تھی۔ حوری گڑیا، اگر تم پڑھ چکی ہو تو اب جا کر آرام کرو، کل کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے، میں خود چیک کروں گا، وہ سختی سے بولا۔ پڑھائی کے معاملے میں کسی بات کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ حوریہ ہاں میں ساری لاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ کردم شاہ سوچ رہا تھا کہ مقدم سائیں کو دادا سائیں سے اس وقت کیا بات کرنی ہے، کیونکہ فیصلے والی بات کو لے کر وہ زیادہ سیریس نہیں تھا، اس بات کا اندازہ وہ لگا چکا تھا۔ دادا سائیں آپ جاگ رہے ہیں نا؟ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے اور وہ دروازے پر کھڑا ان کو اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ نشے میں ہے۔ ہم صبح بات کرتے ہیں مقدم سائیں، اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اپنے لہجے کو نرم بنا کر بولے۔ وہ اپنے پوتوں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے آرام کی نہیں، حوریہ کی ضرورت ہے، وہ بلند آواز میں بولا۔ دادا سائیں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو مقدم سائیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ ہاں دادا سائیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے حوریہ چاہیے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میری ہر سوچ پر سوار ہے، وہ میری زندگی ہے، وہ میری راحت ہے، میرا سکون ہے، اور کل کوئی انجان میرا سکون لوٹنے آ رہا ہے، اور قسم لے لے دادا سائیں، اپنا سکون لوٹنے والے کو میں کل موت کی نیند سلا دوں گا، اور اگر کسی نے مجھ سے میری محبت کو چھینا تو قسم خدا کی دوسری سانس لینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ تیش کے عالم میں بولا۔ مقدم سائیں، سویرا تمہاری امانت ہے، اس کے ہاتھ میں تمہارے نام کی انگوٹھی ہے، منگیتر ہے وہ تمہاری، اور مت بھولو کہ حوریہ کس کی بیٹی،
وہ میری محبت ہے دادا سائیں، وہ ادب و لحاظ بھول کر بولا۔ وہ صرف میری ہے دادا سائیں، اسے کسی اور کا نہ کہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ میری ہے، بس بات ختم۔ مقدم شاہ نے بات ختم کر دی، اور مقدم شاہ کی ضد کے سامنے سب بیکار تھا۔ وہ اس رشتے سے خوش ہے مقدم شاہ؟ دادا سائیں نے آخری کوشش کی۔ مجھ سے زیادہ وہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، آپ انکار کر دیں۔ مقدم شاہ کے لہجے میں ضد بول رہی تھی۔ اگر وہ خود انکار کر دے تو ٹھیک ہے، مقدم سائیں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، دادا سائیں نے پھر سے کہا، جس پر مقدم شاہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ انکار ضرور کرے گی، مقدم شاہ نے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ انکار کر کے تم سے شادی کے لیے حامی بھرتی ہے تو مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، دادا سائیں نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تو مقدم شاہ لاڈ سے اس بار ان کے سینے سے لگ گیا۔ آج پھر مقدم شاہ کی ضد کے آگے دادا سائیں کی ضد ہار رہی تھی۔ وہ شخص جو اپنی اولاد کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتا تھا، آج اپنی اولاد کی اولاد کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی بابا سائیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گی۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی پاکستان لے جانے کی کوشش کی تو میں پولیس سے کانٹیکٹ کروں گی، پھر آپ کو مجھے بیٹی کہتے ہوئے اور زیادہ شرمندگی محسوس ہوگی۔ میں بالغ لڑکی ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں، دھڑکن نہیں جس پر آپ اپنی مرضی چلائیں گے۔ سویرا بغاوت پر اتری، بدتمیزی کی سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ کاش میں بابا سائیں کی بات مان کر یہاں نہ آتا۔ تم لوگوں کو اس ماحول سے دور رکھنے کے لیے میں اپنی ماں کی میت پر بھی نہیں گیا۔ تم لوگوں کو پرسکون زندگی دینے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور تم میرے سامنے سر اٹھا کر بکواس کر رہی ہو۔ اگر اس وقت تم حویلی میں ہوتی تو اس سرکشی پر تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، لیکن اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ گاؤں تو تمہیں چلنا ہوگا، اگر چاہو تو اپنا سامان پیک کر لو، اگر نہیں تو تمہاری شادی کی شاپنگ تو ویسے بھی ہم کریں گے۔ بابا سائیں اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت دیے بغیر بولے۔ شادی؟ مائی فٹ، میں ابھی پولیس میں جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر کال کرنے لگی، لیکن فون نہیں لگا۔ میں تمہارا نمبر ان رجسٹر کروا چکا ہوں، اس گھر سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ صدیق اسے روکنے کے لیے تم اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتے ہو، میری اجازت ہے۔ وہ صدیق کو کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سویرا نے ایک خطرناک گھوری سے صدیق کو دیکھا، جو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ شاید اس کے لیے صرف دھڑکن ہی اس کے مالک کی بیٹی تھی، جسے وہ کسی معصوم بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم کہ کوئی بھی اس سے محبت سے بات کرتا۔ صدیق جیسے پتھر دل انسان کے لیے بھی اہم تھی۔ بابا سائیں، پاکستان میں تو بہت سردی ہوگی، یہ بھی رکھ لیتی ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا جمپر بھی بیگ میں رکھ کر بولی۔ بابا سائیں، میرے برتھ ڈے تک ہم وہیں رہیں گے، میں اپنے سب کزنز کے ساتھ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گی، کتنا مزہ آئے گا نا؟ بابا سائیں، میں یہ بھی رکھ لوں؟ وہ اپنا لیدر جیکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے بولی۔ پاکستان میں لندن کے مقابلے سردی بہت کم ہے، آپ یہ سب کچھ مت رکھیے بیٹا، بابا سائیں نے سمجھانا چاہا۔ نہیں بابا سائیں، موسم کا کیا بھروسہ، وہ معصومیت سے کہتی جیکٹ کے ساتھ ساتھ 2 جمپر اور رکھ چکی تھی، جبکہ بابا سائیں اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بابا سائیں، سویرا دیدہ کی پیکنگ میں ہی کر دوں؟ وہ باہر لان میں بیٹھی ہیں، جب تک وہ واپس آتی ہیں میں چپکے سے ان کی ساری پیکنگ کر دوں گی، وہ شرارت سے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ سویرا پاکستان نہیں جانا چاہتی۔ بیٹا سائیں، سویرا کی شاپنگ ہم پاکستان سے کر لیں گے، ان کی شاپنگ تو ویسے بھی کرنی ہے، شادی جو کرنی ہے وہاں جا کر، ان کی احمد شاہ نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب دیدہ کی شادی کے لیے ہم پاکستان جا رہے ہیں، وہاں سویرا دیدہ کی شادی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا، دھڑکن چہکتے ہوئے بولی تو بابا پھر سے مسکرائے۔ یہی خوشی وہ سویرا کے چہرے پر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کے فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سویرا مقدم شاہ کی منگ ہے، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی تھا۔ ان کے خاندان میں جب ایک بار لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال دی جائے تو اس کی شادی اسی کے ساتھ کروا دی جاتی ہے، چاہے اس کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ برسوں سے یہی ہوتا آیا تھا اور آگے بھی یہی ہونا تھا، اور ویسے بھی سویرا نے جو حرکت کی ہے وہ اس سے سخت خفا دے۔ دروازہ دھڑم سے کھلا تھا۔ حوریہ جو ابھی سونے کے لیے لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھنے لگی، جو ہاتھ میں پستول پکڑے آہستہ آہستہ قدم کمرے کے اندر رکھ چکا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کا ارادہ کمرے سے باہر جانے کا تھا، لیکن وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ مقدم لالا، آپ یہاں کیوں؟ میرا مطلب ہے اس وقت۔ وہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ حوریہ کا باہر نکلنا مشکل تھا۔ بات کرنے آیا ہوں، وہ نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔
اگر رات کے اس وقت مقدم شاہ کو کوئی اس کے کمرے میں دیکھ لیتا، خاص کر کے رضوانہ خالہ، وہ اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی کہیں، وہ بہت ہمت کر کے بولی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو پستول تھی وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو زخمی کر چکی تھی، اور خون خرابے سے تو اسے بچپن سے ہی ڈر لگتا تھا۔ کہیں بار بھی اس طرح کی بات سن کر اس کی جان کانپ جاتی تھی، اور اس نے تو یہ بھی سنا تھا کہ نشے کی حالت میں انسان کو اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نشے کی حالت میں وہ اس کی جان ہی لے لیں۔ اپنی جان تو حوریہ کو ویسے بھی بہت پیاری تھی، کم از کم قتل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر اس کے بالکل قریب آ کر وہ رکا۔ حوریہ اسے اپنے مزید قریب آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جی کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ کل تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، جانتی ہو نا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ جی ہاں۔ مقدم شاہ کی پستول کی ناک اس کی تھوڑی کو چھو رہی تھی۔ حوریہ کی آواز لڑکھڑائی۔ انکار کر دینا۔ مقدم شاہ نے حکم دیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ جتنا کہا ہے اتنا کرنا۔ وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بس انکار کر دینا، ورنہ پستول کی نوک سے وہ اس کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے اسے ڈرا رہا تھا، جس پر حوریہ نے نظروں سے اقرار کیا۔ اس کے اس طرح سے خوفزدہ ہونے پر مقدم کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی، جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ پھر کل ملتے ہیں حوریہ سائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں بھرے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حوریہ کی سانس میں سانس آئی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ نانا سائیں کے سامنے وہ اس رشتے سے انکار کیسے کرے گی اور کیوں؟ اس کا فون بج رہا تھا، نہ جانے کس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ مقدم شاہ کی نیند میں خلل ڈالنے کی گستاخی کرے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، اس وقت اسے فون کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس نے غصے سے فون اٹھایا، جہاں پر کوئی دوسرے ملک کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ چاچو سائیں؟ وہ زیر لب بڑبڑاتا فون اٹھانے لگا۔ السلام علیکم، وہ اپنے مخصوص رعبدار اور لہجے میں بولا۔ وعلیکم السلام مقدم لالا، میں دھڑکن بات کر رہی ہوں، دھڑکن نے چہکتے ہوئے کہا، اور حال و خیریت پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ جی دھڑکن گڑیا، بولیں کیسی ہیں آپ؟ مقدم نے اپنے لہجے کو نرم بنایا۔ وہ اس سے شاید آج تیسری بار بات کر رہا تھا۔ ایک بار بچپن میں اس سے بات ہوئی تھی، دوسری بار جب مقدم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور آج۔ میں تو ٹھیک ہوں، بس آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں پاکستان آ رہی ہوں۔ میں نے بابا سائیں سے بولا کہ آپ مجھے گھمانے لے کے جائیں گے، تو بابا سائیں نے کہا کہ آپ بہت بیزی ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی آپ سے پوچھ لوں، کیا آپ مجھے گھمانے لے کے جائیں گے؟ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولی۔ مقدم شاہ کو اس کی پوری بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اس کے سامنے آج تک کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی تھی، لیکن اسے چاچا سائیں کی یہ بیٹی اسے ہمیشہ سے بہت پیاری لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سامنے والے سے پہلی بار مل رہی ہے۔ وہ جلدی ہی سامنے والے سے پہچان بنا لیتی اور اس کی دوست بن جاتی۔ دھڑکن گڑیا، آپ یہاں پہنچے تو صحیح، میں آپ کو پورا پاکستان گھماؤں گا، مقدم شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ سچی؟ وہ چہکتے ہوئے بولی۔ جی بالکل، وہ مسکرایا۔ ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس بار اس نے پوچھنے کی زحمت کر لی۔ مقدم پھر سے مسکرایا۔ جی پوچھیں۔ وہاں پاکستان میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ آخر بابا سائیں کی گوری نے اثر دکھا ہی دیا جو اسے اس وقت فون کرنے سے منع کر رہے تھے۔ جی گڑیا، اس وقت یہاں ٹائم صبح کے 4 بج رہے ہیں، مقدم نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ اچھا، وہاں صبح کے 4 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ آرام کریں، I'm so sorry میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اوکے بائے۔ وہ مقدم کو بولنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر چکی تھی، اور اب معصومیت سے بابا سائیں کو دیکھ رہی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائے۔ بابا سائیں مقدم لالا بہت اچھے ہیں، دیدہ ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی۔ احمد شاہ کمرے سے باہر نکل رہے تھے کہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ اسی لیے تو یہ فیصلہ کیا ہے، وہ کہتے ہوئے مسکرا کر باہر چلے گئے۔ وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو اماں سائیں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ دادا سائیں اس کے سامنے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ حوریہ کو جو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، حوریہ کو ان کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے میں پہلے ان سے بات کر لیں، مقدم شاہ نے مصروف انداز میں کہا۔ اگر وہ ان کے سامنے نہیں جائے گی تو وہ لوگ پسند کیسے کریں گے؟ لگتا ہے آپ کا نشہ ابھی تک اترا نہیں۔ مقدم سائیں اب سیریس ہو جائیں۔ دادا سائیں کو لگا کہ وہ رات والی ساری باتیں بھول چکا ہوگا، لیکن وہ ابھی بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ حوریہ کے معاملے میں ہمیشہ سے سیریس ہوں۔ دادا سائیں، رات میں نے جو بھی کہا سب سچ تھا، وہ لڑکی میری جان ہے، اب مجھے نہیں لگتا آپ کو اسے ان سب کے سامنے لے کر جانے کی ضرورت ہے۔
مقدم شاہ نے یقین سے کہا، آپ نے کہا تھا اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو اب اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ مقدم شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا، رضوانہ حوریہ کو میرے کمرے میں بھیجو۔ انہوں نے کچن سے نکلتی رضوانہ سے کہا، جی بابا سائیں، آپ چلیں میں بھیجتی ہوں، وہ فرما برداری سے بولی۔ مقدم شاہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب سامنے سے حوریہ کو آتے دیکھا، اس کے چہرے پر مسکان کھل اٹھی۔ حوریہ جو اسے سامنے سے آتا دیکھ کر راستہ بدلنے لگی تھی، اس کے دیکھتے ہی کسی روبوٹ کی طرح سیدھی چلتی اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ جب مقدم شاہ نے اس کا راستہ روکا، دادا سائیں تمہیں اپنے کمرے میں بلا کر رشتے کے بارے میں پوچھیں گے، جواب کیا دینا ہے جانتی ہو یا میں ایک بار پھر سے یاد کرواؤں؟ وہ ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، جی مجھے یاد ہے مقدم لالا، فکر نہ کرے میں انکار کر دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ پستول نکالتا حوریہ بول اٹھی۔ مقدم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، کافی فرمانبردار ہو تم، اچھی بات ہے، آگے تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ دادا سائیں کے سامنے کوئی بھی فالتو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا میں نے کہا ہے بس اتنا کہہ دینا۔ مقدم نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اس کے اس طرح سے چھونے پر حوریہ پیچھے ہٹی، جبکہ اس کی یہ حرکت سامنے والے کو پسند نہ آئی تھی، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی نہ بولا، کیونکہ ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب وہ بعد میں سود سمیت لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مقدم لالا میں سب کے سامنے کیسے انکار کروں گی؟ حوریہ جو سوال کل رات سے پوچھنا چاہتی تھی آخر پوچھ بیٹھی، تمہیں کس نے کہا ہے تم سب کے سامنے انکار کرنا؟ بس دادا سائیں کے کمرے میں جا کر ان کے سامنے انکار کر دینا، تو تمہیں کسی کے سامنے نہیں جانا۔ مقدم جانتا تھا کہ وہ لڑکی کس حد تک ڈرپوک ہے، گھر والوں کے سامنے بھی مشکل سے زبان کھول پاتی تھی، تو سب کے سامنے انکار کیسے کرے گی؟ یہ تو اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے اس نے شاہ سائیں کو حوریہ سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حوریہ اس کی بات سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا جب ملازمہ نے اسے شاہ سائیں کے کمرے میں آنے کا حکم سنایا، اور وہ ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ انکار کی وجہ کیا بتائے گی، جبکہ وہ پہلے ہی نانا سائیں کو فیصلہ کرنے کا حق دے چکی تھی، پھر اچانک انکار کی وجہ کیا بتا سکتی ہے؟ سویرا ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن صدیق نے اسے فون کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلنے دیا تھا۔ اب وہ لوگ پاکستان جانے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ دھڑکن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ سویرا کبھی بھی اس کے اتنے قریب نہ رہی تھی کہ اس کی خوشی سے کوئی اس کو واسطہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس کی ڈرپوک طبیعت سے چڑھتی تھی، کم لوگوں سے ملنا، گھر سے نہ نکلنا، اس کے تو فرینڈز بھی صرف بابا سائیں تھے۔ جبکہ دھڑکن سویرا سے بہت محبت کرتی تھی، وہ اس کی پسند ناپسند ہر چیز سے واقف تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، لیکن سویرا کو اپنی بہن سے زیادہ اپنے فرینڈ اور آزادی عزیز تھی، اور یہ بات وہ کئی بار اس پر ظاہر بھی کر چکی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ بابا سائیں اسے اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ سب کے سامنے مقدم شاہ سے شادی کرنے سے انکار کرے گی، اور گاؤں کا گوار بقول سویرا اپنی انسلٹ کروا کر دوبارہ اسے شادی کی خواہش نہیں کرے گا۔ اگر وہ نہ مانا تو اسے بتائے گی کہ وہ ولیم سے محبت کرتی ہے، اور ایک غیرت مند مرد کبھی ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرتا جس کا کسی اور سے تعلق ہو، اور بابا سائیں کے مطابق ان کے خاندان کے سب مرد بہت غیرت مند تھے۔ کردم سائیں اگر آپ فری ہیں تو مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے کردم شاہ کو جاتے دیکھ کر پیچھے سے کہا تھا۔ اگر میں فری ہوتا تو گھر پر رکتا، نہ کہ باہر جا رہا ہوتا، کردم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور چاچا کے ساتھ چلی جاؤ اور اپنی سہیلی کو بولا کرو یہاں آ جایا کرے، ملکوں کی نظر ہے ہم پر، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا اور باہر چلا گیا تھا، جبکہ تائشہ ابھی تک اس کی آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہائے کردم سائیں، آپ کو میری اتنی پرواہ ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں حویلی سے باہر نکلوں؟ اس نے شرماتے ہوئے سوچا۔ ٹھیک ہے میرے کردم سائیں، آپ کا حکم سار آنکھوں پر۔ رضیہ، جاؤ گاؤں سے میری سہیلی کو بلا لاؤ اور کہہ دینا کہ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ کردم سائیں نے مجھے حویلی سے باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ ایک ادا سے کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی، اور کمرے میں آ کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی تمام چیزیں باہر نکالنے لگی۔ آپ نے بلایا نانا سائیں؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ شاہ سائیں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو ان کی لاڈلی بیٹی کی یاد دلاتا تھا، پھر نظریں جھکا گئے، کیونکہ وہ یہ نہیں بھول سکتے تھے کہ وہ صرف ان کی بیٹی نہیں بلکہ احسن ملک کی بیٹی تھی، جس سے وہ نفرت کرتے تھے، بلکہ نفرت بھی ان کے جذبات بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا لفظ تھا۔ آج شام کو کچھ لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ نانا سائیں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف موڑ کر کہا۔ وہ کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، اور یہ بات وہ بھی جانتی تھی۔
اس کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ اسے اپنے نانا سائیں کا ہر فیصلہ منظور ہے، لیکن اسے اپنی جان بھی بہت پیاری تھی۔ اگر مقدم لالا اسے شادی سے منع کر رہے تھے تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، ورنہ وہ کبھی ایسے معاملے میں نہ پڑتے۔ نانا سائیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ ٹھہر ٹھہر کر نظریں جھکا کر بولی۔ شاہ سائیں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر چہرہ موڑ گئے۔ جو اس کا 18 سال کا ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اس کی کسی اچھی جگہ شادی کر کے احسن ملک کو ہرا دیں گے، اپنے پوتے کی ضد کے سامنے خود ہار گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ آج جو لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، ہم انہیں منع کر دیں گے۔ شاہ سائیں کی نظریں اب بھی دیوار کی طرف تھیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی سے جلدی مقدم لالا کے کمرے میں جانا تھا۔